अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बल्कि मुआशी मंजरनामा भी और स्ट्रेटेजिक मंजरनामा भी और बैनुल अक़वामी मंजरनामा भी हारून साहब के हमरा। आज हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब हारून रशीद साहब से। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हारून भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है आज। बहुत सियासी मामलात भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या कल हुआ जो आपने देखा होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली पाकिस्तान आई हुई थी, उधर से वो हज पे गए, हज करके वापस आए और फिर वो सीसीडी का जो मरियम साहबा की एक बहुत बड़ी एक काविश है सीसीडी के हवाले से, वो कहती हैं और बड़ा उसको ओन करती हैं, उन्होंने उनको गोलियों की बौछार करके मार दिया। और आज आप देखें कि वो बच्ची जो शहीद हुई है उसके बारे में पूरी दुनिया में खबरें चल रही हैं और मरियम की सीसीडी के चर्चे हो रहे हैं। इसने तो हमारा सर जो है वो शर्म से झुका दिया है जी इंटरनेशनली। बात यह है जनाब वाला कि पुलिस कभी ठीक थी नहीं पाकिस्तान की। अब क्या वाकया हुआ है आप गौर फरमाएं। अब पैदर पे एक वाकया नहीं हुआ, बहुत से वाकयात पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं हो रहे। ये जो सीसीडी है, ये जो जुल्फकार अली भुट्टो की थी, एफएसएफ, ये वो है, ये बात आप समझ लें। इन्होंने कितने 1000 के लगभग आदमियों को कत्ल कर डाला है, यानी मावराए अदालत। और उसमें 1000 आदमियों में बहुत से मुजरिम ही जाहिर थे, लेकिन कोई बेगुनाह भी तो हो सकता है। ये दुनिया में कहां तारीख में ऐसा वाकया हुआ है कि आप एक पुलिस का एक गिरोह बना लें जो आपके इशारे अबरू पे चले और जुर्म का सफाया हो जाए। जुर्म का सफाया होता है बेहतरीन तफ्तीश से। ऐसी पुलिस है जिस पे कोई असरअंदाज ना हो सके, उन अदालतों से जिन पर कोई असरअंदाज ना हो सके। जनाबे वाला 99.9% लोगों को सजा होती है स्विट्जरलैंड में, 95% को होती है इंग्लैंड में, पाकिस्तान में होती है 5%। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये पुलिस का निजाम है, तफ्तीश का निजाम है, अदालती निजाम है और जनाब वगैरह वगैरह। हुआ ये है जो हादसा हुआ जिसमें किसी ने गौर नहीं किया अलावा सीसीडी के क्याम के, कि 9 मई के बाद पुलिस से ये कहा गया कि आपको मुकम्मल आजादी है, मुकम्मल आजादी दे दी गई। क्या ये उस दिन रोना नहीं चाहिए था पाकिस्तानी अवाम को जिस दिन अल्लामा इकबाल की बहू के घर में घुस गए थे? बेशक। क्या उस दिन नहीं रोना चाहिए था जिस दिन वो जो साहबजादी हैं इकबाल साहब, क्या उनका नाम है, वो भैया को 5 जगह पे दिखाई गई और अदालतों ने ये नहीं कहा पुलिस अफसरों के कि शर्म से डूब मरो। एक बच्ची जो है फलक जावेद जो है, वो भैया के वक्त राहत बेकरी, जिना हाउस, शादवा थाने और अपना जमा पार्क में कैसे हो सकती है, और मियां वाली में भी 5 जगह पे फलक जावेद कैसे मौजूद थी। और उस दिन शर्म नहीं आई जब आलिया हमजा को मनशियात फरोश औरतों के वार्ड में रखा गया। उस दिन डूब कर नहीं मर जाना चाहिए था जिस दिन यास्मीन राशिद को, जो लाहौर की अहले लाहौर की माँ की तरह है, वो कैंसर की मरीजा है, उसको पहले इलेक्शन में जेल साजी से हरवाया, नवाज शरीफ को जितवाया, 50,000 वोट उसके ज्यादा थे। उस दिन नहीं डूब कर मर जाना चाहिए था। अगर हमारे अंदर कोई गैरत होती कि जिस दिन रियाना डार में उनसे मिल के आया हूँ, आपको शर्म आती है। एक 75 साल की औरत है और वो एक सादा घरेलू औरत है। वो तो इसलिए पॉलिटिक्स में आ गई कि उसके बेटे को उन्होंने दबा लिया था, हमारा बेटा था। मैं उनके घर के हक्का बक्का रह के जब उन्होंने मुझे बताया इस घर में कोई कीमती चीज सलामत नहीं बची थी, इसलिए कि वो ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबल खड़ी क्यों हुई थी। एक एक चीज तोड़ डाली, एक एक चीज घर की। तो जनाब वाला सीसीडी को आजादी है, जो मर्जी करे आप देख लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, कोई सजा नहीं दी जाएगी। वो भाई गाड़ी, सादा सी बात है, टायरों पे गोलियां चलाएं। हाँ बिल्कुल भाई, गोली टायर पे चलाएं, गाड़ी रुक जाएगी। अब टायर अगर कोई शुबा था, टायर अगर गाड़ी के जो है वो आप फाड़ डाले तो क्या 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना? ठीक है ना, 1 लाख का भी नहीं होता, शायद 50,000 का हो, जान तो बच जाएगी, जिंदगियां तो सलामत रहती ना।
اب دیکھیے صرف بچی کی شہادت جو ہے وہ تو بہت ہی المناک واقعہ ہے، لیکن یہ جو ان پہ جو نفسیاتی اثرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اب اس کے ذمہ دار ہیں ملک چلانے والے سب کے سب۔ رہ گئی محترمہ مریم نواز، میں ان کے بارے میں بہت پہلے لکھ چکا ہوں، جب ابھی وہ سیاست میں متحرک بھی نہیں ہوئی تھی، کہ ان کا پتھر کا دل ہے۔ ہزاروں مرے، اس وقت کیوں نہیں لوگ روئے جب ہزاروں ریڑیاں الٹا دی گئیں؟ اس وقت لوگ کیوں نہیں روئے جب سی سی ڈی والوں نے ہزاروں لوگوں سے کروڑوں اور اربوں پر رشوت وصول کی؟ وہ تو انہوں نے معاشی زندگی تلپٹ کر دی۔ آپ کو پتا ہے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آباد کے 8 بازار ہیں، ان کو رینوویٹ کر دیا جائے، ان کے بورڈ اتار کے پھینک دیے جائے، نئے بورڈ لگائے اوپر بے نظیر محترمہ کی تصویر لگی ہوئی ہو۔ یہ راجہ بازار جو ہے آپ نے پنڈی کا دیکھا ہوگا، اب وہ راجہ بازار بند ہے، اس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، اشرا کے بازاروں کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے۔ یہ کس نے اجازت دی ہے انہیں یہ روپیہ برباد کرنے کی؟ اس لیے کہ یہ ایک جعلی حکومت ہے، اور جعلی حکومت کو آپ کو پتا ہے کہ ارکان اسمبلی کو کوئی 2 ٹکے میں پوچھتا نہیں ہے پنجاب میں، افسر شاہی حکومت کرتی ہے۔ چیف سیکرٹری کے بارے میں نے تحقیق تو نہیں کی، بہرحال مبینہ طور پر وہ کرپٹ ترین آدمی ہے اور وہ بستہ اٹھا کے ان کا پھرتے ہیں۔ یہ اس طرز حکومت کے ساتھ نہ کسی معاشرے میں امن ہو سکتا ہے، نہ سرمایہ کاری۔ وزیر داخلہ نے کہا نہیں ہے 100 ارب روپے 3-4 سال میں $100 بلین ملک سے باہر چلے گئے۔ $100 بلین کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں نا؟ $100 بلین کا مطلب ہے 10-20 لاکھ جابس چلی گئیں، کم از کم، زیادہ چلی گئیں۔ 1 روپے کی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ ہر ایک تو ملک مفلس ہے، معاشی تباہی کے دہلیز پہ کھڑا ہے، اور دوسری طرف ہر سال 15-20-25 بلین ڈالر سرمایہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کے حادثے ہوتے رہیں گے، یہ نہ پہلا حادثہ ہے نہ آخری ہے، اسی طرح کے حادثے ہوتے رہیں گے۔ اور ایک دن تو آزاد کشمیر میں کیا ہوا جی، گلگت بلتستان میں کیا ہوا، راولہ کوٹ میں لوگ کیا چیز مانگ رہے تھے جی؟ راولہ کوٹ میں یہ مانگ رہے تھے کہ جو ہمارا تمہارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ عمل کرو۔ اس کے سوا انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا جی؟ تو لہذا یہ جو ہے یہ طاقت کا دیکھیں نا، 17 یا 18 ارکان اسمبلی تھے نون لیگ کے، ان کا وزیر اعظم کیسے ہو گیا؟ منی لانڈرنگ کا ملزم وزیر اعظم ہو گیا جی۔ اور جیتا کون؟ نواز شریف تو جیتے ہی نہیں، ایوری باڈی نوز، 50,000 ووٹوں کا فرق ہے۔ شہباز شریف تو جیتے ہی نہیں، حمزہ شہباز تو جیتے ہی نہیں، محترمہ مریم نواز تو جیتے نہیں۔ جب ایک 100% جعلی حکومت بنائی جائے گی تو وہ ظلم اور دہشت و بربریت پر ہی قائم رہے گی نا، وہ خوف زدہ کر کے ہی قائم رہے گی نا۔ صحیح بات۔ وہ عدالتی نظام کیوں منہدم کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر سے عدالتی نظام میں کچھ بھی سکت ہوتی تو یہ تو اپنا انتخابی عذرداریوں میں سب کے سب لوگ جو ہیں، یہ اسلام آباد کے انتخابی عذرداریوں کی جج نے سماعت شروع کی، تینوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ تینوں جعلی ہیں، اور 70-80% جعلی ہیں نون لیگ کے۔ تو یہ تو اپنا وہ ہو گئے ہوتے، اپنا الیکشن کا لدم ہو گئے ہوتے، اور یہ تو ارکان اسمبلی نہ ہوتے۔ وہ اپنا اس نے کہا، اپنا ڈاکٹر فضل چودھری نے، اگر ہم چاہیں تو 2 دن کے اندر پختونخوا کی حکومت گرا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر فضل چودھری 2 دن میں حکومت تم تو نہیں گرا سکتے، کوئی اور گرا سکتا ہے، لیکن تم ایسے گرو گے کہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے۔ بھائی اس طرح کی حکومتوں میں یہی کچھ ہوگا۔ ادھر کراچی میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کراچی کا سارا پیسہ اندرون سندھ کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے اور وہاں بھی نہیں لگتا۔ کم از کم سندھ میں آپ کو پتا فارمولا کیا ہے؟ 35% تو پہلے رکھ لیے جائیں گے، یعنی اگر منصوبہ ہے 10 کروڑ کا تو وہ بنے گا 13,500 کروڑ کا، 35% تو پہلے نکال لیا گیا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں اس کے شواہد پیش کر سکتا ہوں، میں ان کے نام بتا سکتا ہوں جو اس کے لیے گواہی دے سکتے ہیں اگر ان کا ضمیر زندہ ہو۔ تو وہ یہ چیف سیکرٹری نے کہا، سندھ کے چیف سیکرٹری نے کہا
وہاں سے پختونخوا سے ایک وفد گیا, انہوں نے کہا کیا حال ہے, انہوں نے کہا ہمارا فارمولا سیدھا ہے, 35% پہلے رکھ لو, پھر حسب توفیق اس میں سے جو بھی ہے. سڑک بنتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, ہاں جی. اور وہ جو ہے اب وہاں کراچی میونسپل کارپوریشن میں کیا ہو رہا ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے 8.5 لاکھ آدمی نکالے تھے ثانی نشتر نے, جو وڈیروں کے چمچے تھے, جو سرکاری ملازم تھے, جو اپنا سیاسی کارکن تھے. 9.5 لاکھ آدمیوں کو آپ سال کے 20-30 ہزار روپے دے رہے ہیں, کتنے ارب روپے بنتے ہیں؟ او بھائی 800 ارب روپے کا بجٹ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. آپ یہ قوت کو دے دیں اور خدمت کو دے دیں, ایسی جو بھی تنظیمیں جو بھی جینوئن ان کو دے دیں. ان کا ہوتا ہے 9% انتظامی اخراجات, 91% واپس آتا ہے. یہ 800 ارب کا 800 ارب گیا, تو اس میں کتنا جانا تھا؟ صرف 72 لاکھ روپے, باقی واپس آ جانا تھا. 99.7% ریٹرن ریٹ ہے, اور آپ ان کو ہنر سکھاتے. آپ کتنی جابز پیدا کر سکتے تھے 800 ارب روپے سے؟ میرا خیال ہے 8 لاکھ تو کر ہی سکتے تھے. بے شک, لیکن اس میں کون سوچے گا اس بارے میں. لیکن ہم بھائی ایک چیز اس پہ سوچنے کی بات نہیں ہے. بات یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے. بات یہ جب ذیلی حکومت چلانی ہے لگے ہوئے تو وہ رنجیت سنگھ کی طرح چلائی جائے گی نا. رنجیت سنگھ کی حکومت ویسے اس سے بہتر تھی. میں مبالغہ نہیں کر رہا, میں آپ کو تفصیلات بتا سکتا ہوں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت کن چیزوں میں ان سے بہتر تھی. صحیح بات. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو پولیٹیکل ارینا, یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے کل کہا ہے کہ جون آخری مہینہ ہے کہ آپ عمران خان کے لیے کچھ کر سکیں, ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کسی شخصیت کے ساتھ کروائی گئی ہے, ان کو جیل سے باہر نکالا گیا کچھ دیر کے لیے, پھر وہ واپس آئے یا نہیں آئے اس کا نہیں ہوئی تک پتہ. لیکن کیا یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس بارے میں کچھ اطلاعات آپ کو مل رہی ہیں جی کہ واقعی جون آخری بات یہ ہے کہ جون کا آخری مہینہ کیسے ہو گیا جی, یہ کیسے پتہ چلا جی علیمہ خان صاحب کو؟ اس کے بعد موسم ہے, علیمہ خان میری بات سنیں, علیمہ خان نہایت بہادر خاتون ہے, اور انہوں نے مطلب اتنی تکلیف اٹھائی ہے اس عمر میں, میرے جتنی عمر ہے ان کی, اس عمر میں اتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی ہے کہ ان کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے, ان پہ گندا پانی پھینکا جاتا ہے, سردیوں کی راتیں ہوں, گرمیوں کی شدید گرمی ہو, وہ اپنا منگل کے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن انہیں سیاست کا کیا پتا, انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے, نہ انہیں خان صاحب نے یہ ذمہ داری سونپی ہے. وہ تو میاں والی کی سیٹ مانگ رہی تھی تو خان صاحب نے انکار کر دیا تھا ضمنی الیکشن میں کہ بھئی آپ کی پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن کیا. اب ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے. عوام بے شک علی کے ہمدردیاں چکزئی صاحب یا علامہ ناصر عباس یا گور صاحب یا سہیل آفریدی سے زیادہ علیمہ خان کے ساتھ ہے, لیکن انہیں سیاست کا کیا تجربہ ہے؟ انہیں تو یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ تنقید کرنی ہو تو تنہائی میں کی جاتی ہے, اور تحسین کرنی ہو تو پبلکلی کی جاتی ہے. وہ تو پارٹی کے لیڈروں کو اس طرح ڈانٹتی ہیں کہ کوئی ذاتی ملازموں کو بھی اس طرح نہیں ڈانٹا جاتا. اور انہیں یہ کہاں سے پتا چلا جی کہ جون آخری مہینہ ہے؟ جون آخری مہینہ کیسے ہو گیا؟ یہ وقت کا تعین تو پیغمبران اعظام نے کبھی نہیں کیا, تو علیمہ خان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس سے اسٹریٹجی ہے کیا؟ سہیل آفریدی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. بات یہ ہے 10 دفعہ ان سے کہا, اور جب بات کی جائے تو سب مانتے ہیں کہ علیمہ خان, سہیل آفریدی, محمود اچکزئی, علامہ ناصر عباس, گور صاحب اور راجہ سلیمان اکرم اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں. جیسے پوپ کا انتخاب ہوتا ہے, جب تک فیصلہ نہ ہو اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. بھائی اچکزئی صاحب کو انہوں نے ذمہ داری دی ہے عمران خان پہ, آپ ان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. علامہ ناصر عباس کو ذمہ داری دی, آپ ان کو پوچھتے نہیں ہیں. سہیل آفریدی نے 100% وہ لائل ہے, اور وہ کہتے ہیں جی فلاں سے بات کیوں کی, تو صوبائی حکومت مرکزی حکومت سے رابطے کے بغیر چل کیسے سکتی ہے؟ یہ بچے دیکھیں نا, ان میں سے ہر کوئی صوبائے سہیل کے اور علامہ ناصر عباس کے اور اس کے بیرسٹر گور کے اور سیکرٹری جنرل کے, ان میں کئی ایک سارے اپنا چیف بننا چاہتے ہیں. اب جو خلا پیدا ہوتا ہے نا جی سیاست میں, جب خلا پیدا ہو جاتا ہے اس وقت کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے. اب عمران خان تو جیل میں, اسے خلا پیدا ہو گیا, اسے کسی نے پر کرنا نا. علیمہ خان اسے پر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ. میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا. اس عمر میں اتنی تکلیف سہنا اور اس بہادری کا مظاہرہ کرنا اور جان ہتھیلی پہ رکھنا, ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا. مگر سیاست کی تو ابجد بھی انہیں معلوم نہیں ہے.
بھائی بیٹھ کے مشترکہ فیصلہ کریں. کلیکٹو لیڈرشپ ایسے موقع پہ آپ کو پتا ہے برے صغیر میں کتنی سیاسی تحریکیں چلی ہیں, تحریک خلافت اور تحریک پاکستان سے لے کے آج تک. تو اگر ایک لیڈر نہیں ہوتا تو کلیکٹو لیڈرشپ ہوتی ہے. یہ جو شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے, کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں. کوئی حکمت عملی میرے جیسا آدمی جس کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں, اس سے بہتر حکمت عملی بنا سکتا ہے ایک اکیلا آدمی بھی, جبکہ بہت سے دانا لوگ ہیں, ان سے آپ مشورہ کریں تو بہتر حکمت عملی بن سکتی ہے. تو یہ جو اسمبلی میں شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے کہ مذاکرات کریں, آئیں بیٹھیں گپ شپ لگاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, یہ میننگ فل ہے یا بالکل میننگ لیس ہے؟ شہباز شریف صاحب سے تو مذاکرات کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی میرے مکان پہ قابض ہو جائے اور علاقے کا تھانے دار اس کے سرپرست ہو اور میں باہر گلی میں کھڑا ہوں اور مجھ سے کہا جائے کہ مالک مکان سے مذاکرات کریں. شہباز شریف صاحب سے کیوں مذاکرات کریں جی؟ ہوئی شہباز شریف وہی صاحب ہے نا جن سے جنرل باجوہ نے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی منی لانڈرنگ کیسے ہو گئی, تو انہوں نے جواب دیا بچوں سے غلطی ہو گئی. شہباز شریف کون ہے؟ شہباز شریف کی کسی نے ذمہ داری دی ہے؟ شہباز شریف کے ساتھ اگر آپ میرے جیسے معمولی آدمی کو مذاکرات کرنے کے لیے بھیج دیں تو 10 منٹ کے بعد اس کے پاس کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. وہ تو سہیل آفریدی نے کہا کہ میری ملاقات کر رہے ہیں عمران خان, اس نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. بھائی وہ وزیر اعظم تھوڑی ہے, وہ وہی لیفٹیننٹ گورنر ہے جو دوسری عالمگیر جنگ میں, وہ اس کا نام ہے بھول گیا, وائسرائے نے بنایا تھا اور پھر قائد اعظم کو بھی پیشکش کی کہ ون لیفٹیننٹ گورنر کا ون انڈین کین بیکم لیفٹیننٹ گورنر آف انڈیا, وائی ناٹ ادھر. اور آپ کو یاد ہے لارڈ ویبل سے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے ناراض ہو کے, کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کے چلے گئے, وہ پیچھے پیچھے بھاگا. واٹ ہیپن مسٹر جناب؟ انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ, جیسے وہ بولتے ہیں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیل مائی نیشن. اور اس کے بعد انہوں نے اس سے کہہ دیا میں تم سے کبھی زندگی میں نہیں ملوں گا. اور آپ کو پتا ہے اس کا تبادلہ کرنا پڑا تھا. یہ وہ لیفٹیننٹ گورنر ہے, یہ وزیر اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں. اس کے پاس وہ فارم 45 کے ووٹ چھاپ دے نا اپنا شہباز شریف, فارم 47 چھاپ دے نا جن پر یہ جیتا ہے. اگر یہ چھاپ دے, خدا کی قسم یہ میں اپنا مکان بیچ کے 6 کروڑ میں جرمانہ ادا کروں گا. بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں گے جو بجٹ آیا ہے اس کے اوپر تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, اور پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے گوبر ٹیکس لگایا تھا, اب لیٹرین ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے. میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, بجٹ کوئی بنتا نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایسے تجزیے کرنے بیٹھ گئے. پچھلے سال کا بجٹ اٹھاتے ہیں, اس میں سے چند چیزیں تبدیل کرتے ہیں. یہ پریکٹس جو ہے طویل عرصے سے ہو رہی ہے. بجٹ یہ نہیں ہوتا. بجٹ یہ ہوگا, مثال کے طور پہ میں تو کوئی ماہر اقتصادیات نہیں ہوں, بھائی پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے 1,500 روپے کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی تھی؟ لیاقت علی خان کے پاس 6 آدمیوں کا سٹاف تھا. مشرقی پاکستان بھی تھا, مغربی پاکستان بھی تھا, مہاجروں کا سیلاب بھی تھا, اور اکانومی نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, اور کشمیر کا مسئلہ بھی تھا. تو لیاقت علی خان 6 آدمیوں کے ساتھ کیسے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ چلا رہے تھے؟ اور زرداری صاحب کو 200-400 آدمیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ نے کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس کا پورا علاقہ دیکھا ہے؟ ایک پورا محل ہے, جیسے اسپین کے بادشاہوں کے ہوتے تھے, جیسے مغل بادشاہوں کے ہوتے تھے, اور مغل بادشاہوں سے بھی بڑا ہے, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. اور امریکہ کا وزیر اعظم صدر تصور نہیں کر سکتا ایسے گھر میں رہنے کا, یا برطانیہ کا, یا فرانس کا, یا جرمنی کا, یا چین کا, جن کی اتنی بڑی بڑی اکانومیز ہے. یہ کیا تماشا؟ اس کو آسانی سے آپ 80% کم کر سکتے ہیں. ان کا سٹاف کرتا کیا ہے؟ میں جاتا رہا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس میں, کئی پریزیڈنٹ میرے جاننے والے تھے, غلام اسحاق خان سے لے کے ابھی تک. وہاں رکھا کیا ہے؟ وہاں تو کوئی کام ہے ہی نہیں. وہاں تو مطلب 5, 6, 7 آدمیوں کا سٹاف چاہیے. کبھی لیگل اوپینین دینی ہوتی ہے, یونیورسٹیوں کو دیکھنا ہوتا ہے, یونیورسٹیوں کے لیے ایک سیکٹری ان کو دے دیں, چند معاملات انہوں نے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو اتنے بڑے پرائم منسٹر, اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ وہ مطلب ایک مال کا مال ہے. امریکی صدر تو ایسے گھر میں نہیں رہتا ہے جی, فرانس کے صدر تو ایسے گھر میں نہیں رہتا. اور بچت کرنی ہے بھائی, 3 گنا سائز ہے سول سروس کا. آپ بھیا فوراً تو نہیں نکال سکتے, لیکن یہ تو طے کر لیں کہ اب اس میں نہیں بھرتی نہیں کرنی. کمال ہے, وہ 1 ارب روپے, 50 کروڑ 60 کروڑ روپے سرکاری رہائش گاہوں کے مرمت پہ لگ رہے ہیں افسروں کے. BMW کاریں یار, مرسیڈیز کاریں خریدی جا رہی ہیں افسروں کے لیے.
اور ڈیفینس میں مکانات بن رہے ہیں. اور یہ کبھی ایسا ہوا, آپ نے کبھی دنیا میں سنا تھا کہ ارکے گلاب سے سڑکیں دھوئی گئی ہوں؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایک سڑک پینٹ کر رہی ہے اور پہلی بارش میں دھل جائے؟ یہ کوئی بجٹ ہے ہی نہیں. یہ تو کسی ایک عام ڈپٹی سیکرٹری کو آزادی دے دیں کہ تم ایک بجٹ بنا دو جس میں فالتو اخراجات نہ ہو. اور $17 بلین کی تو سالانہ مراعات ہیں وہاں اشرافیہ کے لیے. اور بھائی وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں 5300 روپے جو ہے وہ اپنا ضائع ہوئے ہیں. 5300 ارب روپے. توبہ توبہ. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 22,000 کا عملہ ہے اپنا ایف بی آر کا. اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں جس میں اس کے سابق سربراہ کئی شامل ہیں, ایک نہیں کئی, وہ کہتے ہیں 2000 سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ کمپیوٹرائزیشن کا دور ہے. 22,000 آدمی کیا کرتے ہیں جی ایف بی آر میں؟ اور 2000 آدمی ہوں تو جناب, اور یہ اپنا سب لوگ کہتے ہیں, رانا غالباً رانا صلاح اللہ نے بھی کہا کہ جتنا ٹیکس یہ وصول کرتے ہیں اپنا اتنا یہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. یہ کئی دفعہ یہ آ چکا ہے. میں نے پوچھا ایک سابق سربراہ سے جو نہایت دیانتدار اور محنتی آدمی ہے اور جن پہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اظہار اعتماد کیا پاکستان کے سپریم کورٹ نے, ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایماندار آدمی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 200-300 ایماندار آدمی ہیں, لیکن یہ وہ ہیں جن کے جو خود براہ راست رشوت نہیں لیتے اور جن کے درازوں میں 1 تاریخ کو لفافے رکھ دیے جاتے ہیں. یہ کمال ہے. یہ ٹیکس کلیکٹرز ہیں, یہ پولیس ہے, یہ سول سروس ہے جس میں کسی کا میرٹ میں تقرر نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح ملک چلتے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا کسی وقت بھی, اللہ کرے میرا اندازہ غلط, کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو جائے گا, یہ منہ کے بل گریں گے. بھائی بھیک مانگ کے کبھی کوئی ملک دنیا میں چلا ہے؟ آپ کا 300% ایگریکلچر کا پوٹینشیل ہے. آپ 30 من چاول اگا رہے ہیں یار, دنیا میں 200 من اگ رہا ہے بھائی. آپ 29 من گندم اگا رہے ہیں بھائی, دنیا میں 65-70 من 80 من کم از کم اگ رہی ہے. یہ 7 مشرقی پنجاب میں اسے دگنی اگ رہی ہے. اس طرح نہ زراعت ہے نہ صنعت ہے. ہاں جی کمال ہے. ساتھ ایک اور حادثہ جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے یہ جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے راولہ کوٹ میں. میں دیکھ رہا تھا یہ جو کشمیر میں قطع کلام مجھے سفر پہ جانا ہے اس لیے میں جلدی میں ہوں. آزاد کشمیر میں جن لوگوں نے سدن قبائل کی تاریخ پڑھی ہے انہیں یہ بات معلوم ہے کہ انہیں قابو کیا جا سکتا ہی نہیں ہے. سدن قبیلہ جو ہے نسلاً پشتون ہے, انہوں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا, کبھی ہار نہیں مانی. اسی قبیلے کا ایک آدمی آزاد کشمیر کا پہلا وزیر اعظم تھا جس کا نام سردار ابراہیم تھا. اور علاقے پاکستان میں بھی ان کا بڑا کردار تھا. وہ علاقہ پاکستان کشمیریوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے بھائی. آپ کی تو چین کے ساتھ کوئی سرحد ہی نہیں تھی. گلگت بلتستان کے لوگوں نے خود ہتھیار اٹھائے, خود اپنا ڈوگرا کے اپنا وہ افسروں کو بگایا اور چین کے ساتھ آپ کی سرحد وجود میں آ گئی. ورنہ پاکستان جو ہے اس کا تو چین کا پڑوسی ہی نہ ہوتا اور تاریخیں مختلف ہوتی. جن لوگوں نے یہ سب کیا, جنہوں نے خود آزادی حاصل کر کے آپ کے ساتھ شامل ہوئے, وہ لوگوں نے کہانیاں تراش لی, قبائلی لشکر ہے جی. وہ کون سے قبائلی لشکر تو گئے تھے آگے, بہت آگے. اور وہ اپنا یہ علاقے تو انہوں نے خود آزاد کرایا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے, خاص طور پر گلگت بلتستان کے لوگوں نے. اور جنہوں نے خود آزاد کر کے وہ تو اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا سکتے تھے, ان کی چین کے ساتھ سرحد لگتی تھی. بالکل کر سکتے مگر انہوں نے درخواست لے کے گئے قائد اعظم کے پاس کہ ہمیں شامل کر لیں. اور اس کا دیکھیں نتیجہ کیا نکلا. اچھا جی, آخر میں ذرا یہ بتائیں کہ جو ڈیل ہے جس کے بارے میں ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج سائن ہوں گے, وہ تو ایران کہتا ہے کہ ہم سے تو پوچھا بھی نہیں گیا کہ یہ کون سی ٹائمنگز پہ آپ نے کرنی ہے. پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرانکلی سائن ہو جائیں گے. یہ تو وہ تو لفظ نہیں کرتا ہے, وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے. پاکستان کے جتنے جھوٹے ہیں ان سب کو آپ جانتے ہیں. ان سب جھوٹوں کو 100 سے ضرب دے دیں, اکیلا ڈونلڈ ٹرمپ اس سے زیادہ جھوٹا ہے اور ساری زندگی اس کی جھوٹ میں گزری ہے. اور ہی از اے بزنس مین, ہی از اے ٹریڈر بھی کیسا, یہ جو پاکستان میں کاریں بیچنے والے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں
اور یہ جو پراپرٹی بیچنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں ملک ریاض ہے زیادہ سے زیادہ, ذرا پڑھا لکھا ہے تھوڑا سا, اور وہ تو ایک رد عمل کی پیداوار ہے, وائٹ سپریمیسی کے کا نمائندہ ہے وہ, تعصب پھیلا کر وہ ایک قسم کا نریندر مودی ہے اور ایک طرح کا ہٹلر ہے اور ایک طرح کا مسولینی ہے. تو وہ تو اس کا کیا بھروسہ ہے, لیکن امریکہ کی ضرورت ہے سیز فائر, اسرائیل کی ضرورت ہے سیز فائر اس وقت, اسرائیل کی تو نہیں چاہتا, امریکہ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے حضور, مکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں, زندگی دشوار ہو گئی ہے, کینیڈا سے تعلقات خراب ہے جہاں آپ رہتے ہیں, یورپ ناراض ہے, اور اسلحے کے گودام جو ہیں ان میں اسلحہ کم ہو گیا ہے. لیکن یہ وقفہ ہوگا, یہ جنگ بندی ہوگی, جنگ ختم نہیں ہوگی, یہ چند مہینے کے لیے ہوگی. اور بھائی دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے وہ اپنا فٹ بال کا وہ میچ ہو رہا ہے, وہ لوگ سمجھتے نہیں ہمارے کہ وہ فٹ بال کا عالمگیر میچ کیا ہوتا ہے, اور نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں اور 70% امریکی جو ہیں وہ نامطمئن ہو گئے ہیں حکومت سے, اس لیے بات چیت ہو رہی ہے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پاکستان کا جو کردار ہے اس کو ایکنالج کیا جائے گا, اسلام آباد ایگریمنٹ کم از کم پاکستان بھی سائن نہ ہو؟ پاکستان کا تو کردار انہوں نے نہیں بڑھایا, یہ اتنے دانا ہوتے تو اور بھی کوئی اچھا کام کر لیتے, قدرت نے بڑھا دیا ہے. پالیٹکس میں سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان اب صرف جنوب مغربی ایشیا کا حصہ نہیں ہے, پاکستان اب مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں ایک پلیئر ہے, اس لیے کہ امریکی اڈے خالی کرنے پڑیں گے. امریکی وہاں آئیں گے نہیں ان اڈوں پہ, اس لیے کہ وہ آئیں گے, امریکی کوئی جان دے سکتا ہے کسی کے لیے, کون کسی کے لیے جان دیتا ہے. تو پاکستان کا رول بڑھ گیا ہے, البتہ یہ رول اس وقت مستحکم ہوگا جب منتخب لوگ آئیں گے. یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, انہوں نے کیا کرنا. دیکھو جی, آپ 2 لاکھ آرمی ریز کریں, متحدہ امارات والوں کا بھی دماغ ٹھیک ہو چکا ہے اب, ہاں جی, اور سعودی عرب کو بھی ضرورت ہے, اور اپنا قطر کا تو ترکی سے معاہدہ, بحرین کو بھی ضرورت ہوگی. تو آپ کو 2 لاکھ آرمی ریز کرنے میں آپ کو دیر کتنی لگتی ہے؟ 2 سال میں آپ ریز کر سکتے ہیں, لیکن بین الاقوامی قوانین کے تحت, اور مرسنری آرمی نہیں, جینون آرمی. اور اسرائیل سے لڑ کون سکتا ہے؟ اسرائیل سے ترکی اور پاکستان مل کے لڑ سکتے ہیں, عرب کہاں سے لڑ سکتے ہیں جی؟ عربوں کو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جو سینکڑوں بلین ڈالر کا اسلحہ پڑا ہوا ہے جو پاکستان سے زیادہ ہے, اس کی صفائی پاکستانی فوجی کرتے ہیں, وہ تھوڑی کرتے ہیں. اس کو تو صفائی نہیں کر سکتے اس کی, انہوں نے کیا جنگ لڑنی ہے. اچھا جی, آخر میں ارون بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گجر خان میں چنگچی پہ گھومتے ہوئے دیکھا گیا ہے, یہ رپورٹ ٹھیک ہے؟ میں نے زندگی میں پہلی بار چنگچی پہ بیٹھا ہے, زندگی میں 40 برس کے بعد میں نے بس پہ سفر کیا. اچھا, نہیں تو مجھے یہ بتائیں نا, چنگچی پہ آپ نے کیوں سفر کیا, ذرا مجھے بتائیں, گجر خان میں کیوں پھر رہے تھے آپ؟ بھائی میں نا, میرے دوست کہہ رہے تھے, میں سیالکوٹ ایک لیکچر دینے کے لیے گیا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو کار دے دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. میں نے کہا یار بس میں جانے میں میرا کون سا وقت ضائع ہو جائے گا, ایئر کنڈیشن بس ہے, چھوٹی ایئر کنڈیشن بس, اور وہ اپنا ہر 10 منٹ کے بعد چلتی ہے گجرانوالہ سے. تو میں گجرانوالہ سے اس میں بیٹھ گیا, اور وہ ایک دوست جو تھا, اخلاق صاحب ایک ہمارے دوست ہیں, چھوٹے سے صنعت کار ہیں, تو وہ انہوں نے ایک چاول کی بوری جو ہے وہ وہاں رکھ دی. اب میں بڑا پریشان, چاول کی بوری کا میں کیا کروں, میں تو اٹھا ہی نہیں سکتا چاول کی بوری کو. تو وہ میں نا اس کو کہا, ڈرائیور بڑا بھلا آدمی تھا, بہت ہی بھلا آدمی تھا, اس نے شاید مجھے پہچان بھی لیا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یہاں روک دو, وہ کچھ حیران سا ہوا. اس نے کہا آپ نے تو جانا تھا اسلام آباد. میں نے کہا ادھر روکو, بات روکو ادھر. وہ ایک چنگچی پہ لاد کے بڑی مشکل سے, تو پروفیسر صاحب کے میں گھر پہنچا, کیونکہ ایک بوری چاول میرے گھر میں تو کسی استعمال کا نہیں, وہ پروفیسر صاحب تو دیگے پکاتے رہتے ہیں, پروفیسر احمد روحی اختر صاحب. تو وہ ان کے بعد میں لے گیا, ان کے ساتھ گپ لگائی 2.5 گھنٹے تک. ماشاءاللہ. اور دیسی مرغی بھی کھائی آپ نے؟ دیسی مرغی تو نہیں تھی, مگر جو بھی کھانا تھا, آپ کو پتا ان کے گھر میں کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے. میں کہتا رہا کہ بھائی مجھے بھوک نہیں ہے, لیکن یہ ضد ہوئے اور تھوڑی سی روٹی مجھے کھلائی اور سویٹ ڈش بھی کھلائی. ویسے جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ آپ پروفیسر صاحب اور آپ لوگ مل کے یہ جو ہمارا جو قضیہ ہوا ہے شروع, وہاں پہ آپ اس کے کوئی رول نہیں پلے کر سکتے دونوں مل کے؟ او بھائی ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہمیں پوچھیں
تو ہم سے بہتر لوگ، میں تو خیر نہیں کر سکتا، پروفیسر صاحب کر سکتے ہیں. دونوں فریق ان پہ اعتماد کر دیں، میں یقین کریں کہ ایک ہفتے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات وہ بھی مینڈیٹ دے دیں، وہ بھی مینڈیٹ دے دیں. وہ انصاف سے کریں گے اور حکمت سے کریں گے اور اس طرح کریں گے جیسے نیلسن منڈیلا نے کیا تھا، اس سے بہتر کریں گے. میں اس وقت یہ 20 لاکھ میں یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے بڑے کرائسس انہوں نے حل کیے ہیں. کراچی میں امن کے قیام میں پرویز احمد رفیق اختر کا حصہ ہے، سوات کے آپریشن میں ان کا حصہ ہے. آپ کو تو بہت سی باتیں پتہ ہیں، مختلف موقع پہ آپ شیئرز کی ہیں بہت سی باتیں. بے شک بے شک، اللہ کرے کہ ان کی بات بھی سنی جا سکے اور ان کو اپروچ کر کے معاملات کو حل کیا جا سکے. ہارون بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے گریٹ جرنی. آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں خیریت سے جائیں اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو جی، السلام علیکم.